अस्सलाम वालेकुम। आज की कहानी में हम सीखेंगे कि जुल्म को हमेशा सहते रहना सब्र नहीं होता, ये अपने आप पर जुल्म होता है। और माओ की अपने बेटों की आदतों पर पर्दा डालने की आदत जो है, वो कई बच्चियों की जिंदगी खराब कर देती है। वो औरत कहती है कि मेरा शौहर आशिक मिजाज आदमी था। उसे आए दिन एक नई मोहब्बत हो जाती थी और मेरे सामने बैठकर फोन पर लड़कियों से बातें करता, मोहब्बत का इजहार करता था। एक बार मैंने अपनी सास से कहा कि मुझे ये अच्छा नहीं लगता, तो कहने लगी बच्चा है और मर्द है, मर्द तो ऐसे काम कर ही लेते हैं, कोई बुरी बात नहीं है। अरे बीबी, तुम्हारा ही शौहर है, कहीं भी जाएगा तो तुम्हारे पास ही वापस आएगा। एक दिन मैं और मेरी सास नाश्ता कर रहे थे कि दरवाजा बजा। दरवाजे पर एक मॉडर्न लड़की आई और जोर जोर से मेरे शौहर को आवाजें देने लगी। उसकी बात सुनकर मेरी सास जल्दी से आगे आई और कहने लगी, कौन हो तुम? कौन हो तुम? तो वो कहने लगी, फैसल कहाँ है? बाहर निकालो उसे। उसे अभी के अभी बाहर निकालो, उसे मुझसे निकाह करना होगा, वरना मैं इस घर में वो तूफान खड़ा करूंगी कि सब देखते रह जाएंगे। क्योंकि उसने मेरे साथ, हम 3 बहनें थी और मैं इनमें सबसे बड़ी थी। मेरा नाम फिजा है। अब्बा एक सरकारी स्कूल में टीचर थे, इसलिए उन्होंने हमेशा एक सफेद पोशी की जिंदगी गुजारी। वो बहुत शरीफ इंसान थे। उन्होंने हमें पढ़ाने लिखाने का जुनून की हद शौक था। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा था कि बेटियों को पढ़ाना जरूरी नहीं होता। वो कहते थे कि बेटियों के लिए ही तो तालीम सबसे ज्यादा जरूरी होती है। मैंने अपनी तालीम पर भरपूर तवज्जो दी और खुशकिस्मती से तालीम मुकम्मल होते ही मुझे एक सरकारी स्कूल में पढ़ाने की मुलाजमत मिल गई। मैं एक सरकारी टीचर बन गई। वो दिन हमारी जिंदगी का खुशगवार तरीन दिन था, जब अब्बा मेरे लिए मिठाई लेकर आए थे और उनकी आंखों में फख्र की चमक साफ नजर आ रही थी। मुझे नौकरी करते हुए अभी सिर्फ 1 साल गुजरा था कि मेरे अब्बा को मेरी शादी की फिक्र लाहक हो गई। वो चाहते थे कि अपनी बड़ी बेटी के फराइज से जल्द अज जल्द सबकदोश हो जाएं, ताकि दूसरी दोनों की बारी आ सके, बाकी बेटियों की जिम्मेदारियां भी पूरा कर सके। इसी दौरान एक ऐसा रिश्ता आया जिसकी डिमांड ये थी कि लड़की का टीचर होना जरूरी है, लड़की की जॉब होना जरूरी है। लड़का इकलौता था और काफी जमीनों और दुकानों का मालिक था, जिसकी वजह से अब्बा को लगा कि मेरी बेटी एक खुशहाल घराने में राज करेगी। जब अब्बा ने मुझे इस रिश्ते के बारे में बताया तो मेरे दिल में एक अजीब सा खटका सा हुआ था कि आखिर उन्हें एक मुलाजिमत पेशा लड़की ही क्यों चाहिए। माँ बाप को चाहिए कि औलाद के लिए, अपनी बेटियों के लिए खास तौर पर लड़के का इखलाक, उसका किरदार देखें, ना कि उसकी मालो दौलत। मैंने जब अब्बा से अपने खदशात का जिक्र किया कि वो लोग मुझे लालची लग रहे हैं जिन्हें एक टीचर लड़की चाहिए, तो अब हालांकि उनका अपना बेटा कोई काम नहीं करता, तो अब्बा ने अपनी सादगी में मुझे समझाया कि बेटा, जिसके पास इतनी जमीनें और इतनी दुकानें हों, उसे नौकरी करने की क्या जरूरत है, वो अपनी जायदाद संभालता है। उनका कहना था कि बेटी के लिए आने वाला पहला रिश्ता किस्मत वाला होता है और जो लोग खुद चलकर आए हैं उन्हें ठुकराना नहीं चाहिए। मैं अपने बाप की मासूमियत और पुरानी सोच देखकर हैरान थी कि वो महज ज़ाहरी मालो दौलत को देखकर इतना बड़ा फैसला कर रहे हैं। लेकिन मैं अपने अब्बा से बहुत ज्यादा मोहब्बत करती थी, इसलिए मैंने अपने अब्बा के फैसले पर खामोशी से सर झुका दिया था। खैर, अब्बा की खुशी की खातिर मैं खामोश हो गई और कुछ ही अरसे बाद बया कर फैसल शाह की बीवी बनकर शाह फैमिली के घर आ गई थी। उनका घर अगरचे बहुत ज्यादा पुरतइश नहीं था, मगर हमारे सादा से घर के मुकाबले में काफी बेहतर था और मुझे लगा कि शायद मेरे नसीब जा गए हैं, हालात बेहतर हो गए हैं। शादी के इब्तदाई 15-20 दिन तो बड़े सुकून से गुजरे। मेरे शौहर का रवैया मेरे साथ ठीक रहा। वो मेरे साथ बिल्कुल अच्छे से पेश आता था, लेकिन जल्द ही मुझ पर तलख हकीकतें आश्कार होने लगी थी। मुझे पता चला कि फैसल एक इंतहाई अयाश और आशिक मिजाज इंसान है, जिसे हर तीसरे दिन किसी नई लड़की से मोहब्बत हो जाती थी। उसका सारा वक्त मोबाइल फोन पर अजनबी लड़कियों से बातें करने में मसरूफ गुजरता था। वो कोई बाकायदा काम नहीं करता था, बस जमीनों का किराया और दुकानों का पैसा आता था, जिसे वो अपनी फजूल खर्चियों में उड़ा देता था। जब मैंने एक दिन हिम्मत की
میں نے ہمت کر کے اس بات کا ذکر اپنی ساس سے کیا۔ مجھے لگا کہ اپنی ساس سے شکایت کروں گی تو وہ میرے شوہر کو سمجھائیں گی۔ میں نے کہا کہ فیصل کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہونا چاہیے۔ میری ساس نے جب میری بات سنی تو انہوں نے الٹا مجھے ہی سنا دیا۔ وہ طنزیہ لہجے میں بولی، لو جی، ٹیچر بہو آتے ہی گھر میں لیکچر دینے لگی۔ ابھی میرا بچہ نادان ہے، تمہارا ہی شوہر ہے، کہیں بھاگ نہیں جائے گا۔ مردوں کو تھوڑی بہت دل لگی کرنی پڑتی ہے، اس لیے ایسی کیا بڑی بات ہے۔ اور تم ہم پر اپنی استانی ہونے کا روب مت جھاڑو، اپنی اوقات میں رہو۔ ساس کا یہ رویہ دیکھ کر میرا سر چکرا گیا۔ ایک ماں اپنے شادی شدہ بیٹے کی آوارہ گردی کو اس کی معصومیت قرار دے رہی تھی، اس کی نادانی قرار دے رہی تھی۔ جب میں نے خود فیصل سے بات کرنے کی کوشش کی تو وہ الٹا مجھ پر بدتمیزی اور غصے پر اتر آیا، مجھ سے بدتمیزی کرنے لگا۔ اس نے صاف کہہ دیا کہ اگر تمہیں اس گھر میں رہنا ہے تو میرے معاملات میں دخل اندازی کرنے کی غلطی مت کرنا، ورنہ بہت برا پیش آؤں گا۔ تم مجھے جانتی نہیں ہو۔ شادی کے 2 ماہ بعد جب میں پہلی بار اپنے مائکے گئی تو میری خاموشی اور میرا مرجھایا ہوا چہرہ دیکھ کر میری ماں تڑپ اٹھی تھی۔ اس کے دل میں عجیب سے وسوسے آ رہے تھے۔ انہوں نے جب مجھ سے میری خیریت پوچھی تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر میں نے اپنی باپ کی عزت اور ماں کے سکون کی خاطر سچ چھپا لیا تھا۔ میں نے مسکرا کر کہا، ماں بس آپ سے دور ہونے کا غم ہے۔ آپ لوگوں نے بہت جلد میری شادی کر دی، ورنہ وہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ آخر آپ کی بیٹی خود بھی تو کماتی ہے، آپ میری فکر نہ کیا کریں۔ لیکن دل ہی دل میں یہ جانتی تھی کہ انسان کے پاس چاہے کتنا ہی پیسہ کیوں نہ ہو، شوہر کی بے وفائی اور لاپرواہی انسان کو اندر سے کھوکھلا اور بے سکون کر دیتی ہے۔ فیصل کی بے وفائی اب ڈھکی چھپی بات نہیں رہی تھی۔ وہ میرے سامنے بیٹھ کر دوسری لڑکیوں سے باتیں اور محبت بھرے لہجے میں باتیں کیا کرتا تھا، اور میں اس کے قریب بیٹھی خون کے آنسو پی کر رہ جاتی تھی۔ اس نے 2 موبائل فون رکھے ہوئے تھے اور اسے اس بات کی ذرا پرواہ نہیں تھی کہ اس کی باتیں سن کر اس کی بیوی پر کیا گزرتی ہے۔ وہ زمینوں اور دکانوں سے آنے والی تمام آمدنی اپنے عیاش دوستوں پر اڑا دیتا تھا۔ ان کے ساتھ باہر جانے کے کھانے کھاتا، گھومتا پھرتا، جب گھر کے کچن سے لے کر ہر ضرورت کا خرچہ مجھے اپنی تنخواہ سے اٹھانا پڑتا تھا۔ اور اب مجھے اس بات کا اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ لوگ آخر ایک ٹیچر بہو کیوں ڈھونڈ رہے تھے۔ میری ساس جانتی تھی کہ میرا بیٹا غیر ذمہ دار ہے، وہ گھر کی ذمہ داریاں نہیں اٹھا سکتا، اسی لیے انہیں ملازمت پیشہ بہو کی ضرورت تھی کہ وہ آئے اور ان کے گھر کی ذمہ داریاں اٹھائے۔ وہ چاہتے تھے کہ گھر کا خرچ میں چلاؤں تاکہ ان کا بیٹا اپنی دولت عیاشیوں میں اڑا سکے۔ اگر میں کبھی اپنی جائز ضرورت کے لیے بھی اس سے پیسوں کا ذکر کرتی یا اسے بتاتی کہ میں اس کی ذمہ داری ہوں، میرا خرچ اٹھانا اس پر فرض ہے، تو وہ مجھ سے شدید بدتمیزی کرتا، گالیاں دیتا۔ اکثر اس کا اپنے فون پر آنے والی دوستوں سے جھگڑا ہوتا تو وہ ان کا بھی سارا غصہ مجھ پر نکالتا اور میری زندگی اجیرن کر کے رکھ دیتا۔ ایک دن چھٹی کا دن تھا، اتوار کے دن، جب میں کپڑے دھونے میں مصروف تھی۔ فیصل واش روم میں نہا رہا تھا کہ اس کے فون پر مسلسل کالز آ رہی تھی۔ مسلسل کالز آنے لگی تو میں نے غصے اور بے بسی کے عالم میں ایک کال اٹھا لی۔ میں نے ایک کال اٹھائی اور یہی میری غلطی تھی۔ دوسری طرف ایک لڑکی تھی جس نے بدتمیزی سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے پوچھا کہ تم کون ہو تو میں نے 2 ٹوک لہجے میں جواب دیا کہ میں اس کی بیوی ہوں، اور تم ایک شادی شدہ مرد کے پیچھے بھاگ رہی ہو۔ شادی شدہ مرد کے پیچھے بھاگنے والی عورتوں کو کیا کہتے ہیں؟ میں نے غصے میں اسے کافی کھری کھری سنا دی تھی، جس پر اس نے فون کاٹ دیا تھا۔ جیسے ہی اس نے فون کاٹ دیا اور جب وہ نہا کر نکلا تو وہ اچھے سے تیار ہو کر باہر چلا گیا، لیکن 1 گھنٹے بعد ہی وہ کسی بکھرے ہوئے شیر کی طرح واپس آیا تھا۔ اس نے اپنی ماں کے سامنے ہی میرے بال پکڑے اور مجھے گھسیٹتے ہوئے کمرے میں لے گیا تھا۔ اس نے کمرہ اندر سے بند کر لیا اور مجھ پر تھپڑوں اور لاتوں کی بارش کر دی۔ اس کی ماں باہر سے دروازہ کھٹکھٹاتی رہی، مگر وہ جنونی ہو چکا تھا۔
اس کی ماں کی آواز بھی اس کے کانوں میں نہیں آ رہی تھی۔ وہ مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ میں نے اس کے دوست کے ساتھ فون پر بات کیوں کی، میں نے اس کی کال کیوں اٹھائی۔ میں نے بھی ہمت کر کے کہہ دیا کہ جب تمہیں شرم نہیں آتی تو مجھ سے کیا امید رکھتے ہو۔ اس نے مجھے اتنا مارا کہ میں بے ہوش ہو گئی۔ جب مجھے ہوش آئی تو میں ہاسپٹل میں تھی جہاں میری ساس نے مجھے یہ نوید سنائی کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ حالانکہ یہ خبر میرے لیے خوشی کے بجائے ایک قیامت بن کر آئی تھی۔ میں تو سوچ رہی تھی، جب وہ شخص مجھے مار رہا تھا تو میں تو اس شخص کو چھوڑنے کا سوچ رہی تھی کہ روز روز کے رونے سے ایک بار کا رو لینا ہی بہتر ہے۔ مگر اب ایک معصوم جان میرے ساتھ جڑ چکی تھی۔ جب میرے مائکے والوں کو اطلاع ملی تو وہ سب بہت خوش ہوئے اور مجھ سے ملنے کے لیے آئے۔ میری ماں میری حالت دیکھ کر تڑپ اٹھی تھی۔ میری چھوٹی بہن ردا نے جب مجھ سے تنہائی میں پوچھا تو مجھ سے صبر نہیں ہوا۔ میں نے روتے ہوئے اسے ساری حقیقت بتا دی۔ ردا میرے آنسو صاف کرنے لگی، میرے آنسو پونچھتے ہوئے کہنے لگی کہ یہ بات امی کو مت بتانا، کیونکہ ابا کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں رہتی۔ ہم بیٹیاں اتنے صبر اور اتنے دل والی ہوتی ہیں کہ بڑے بڑے دکھ اپنے ماں باپ سے چھپا لیتی ہیں کہ ان کو تکلیف نہ ہو۔ وہ مجھے کہنے لگی کہ بہتر ہے تم اس سے طلاق لے لو۔ فیصل نے کمرے میں داخل ہوتے وقت ردا کی یہ بات سن لی اور ڈھٹائی سے کہنے لگا، ٹھیک ہے، میں اسے طلاق دے دیتا ہوں، تم اس کی جگہ آ جاؤ، میں تو ویسے بھی اس سے بور ہو چکا ہوں۔ جب اس نے آگے بڑھ کر میری بہن کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی تو میرا خون کھول اٹھا۔ یہ شخص کتنا گھٹیا بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے اسے پیچھے دھکیلا اور ردا کو فوراً کمرے سے باہر بھیج دیا تھا۔ یہ شخص اب میری نظروں سے گر چکا تھا۔ اب میں دن رات ایک عجیب ذہنی اذیت اور کشمکش میں مبتلا رہنے لگی تھی، کیونکہ میرے سامنے دو ہی راستے تھے، یا تو میں اسے برداشت کرتی رہوں یا طلاق لے کر اپنے باپ کی عزت داؤ پر لگا دوں۔ ہمارے خاندان میں طلاق کو ایک گناہ اور بدنما داغ سمجھا جاتا تھا۔ مجھے یاد ہے جب میرے چچا کی بیٹی کو طلاق ہوئی تھی تو لوگوں نے اتنی باتیں کی تھی کہ لوگوں کی طنزیہ باتوں اور معاشرے کے دباؤ نے میرے چچا کو توڑ دیا۔ میرے چچا کو اتنا توڑ دیا کہ وہ اس صدمے سے جانبر ہی نہ ہو سکے اور انتقال کر گئے۔ اب میں اپنی آنے والی اولاد اور اپنے بیمار باپ کی عزت کے درمیان پھنس چکی تھی۔ مجھے ڈر تھا کہ اگر میں نے کوئی سخت قدم اٹھایا تو کہیں میرے ابا بھی اس صدمے کو برداشت نہ کر سکے۔ لیکن دوسری طرف فیصل جیسے بدکردار انسان کے ساتھ پوری زندگی گزارنا مجھے اپنی روح کا قتل نظر آ رہا تھا۔ میں اس وقت اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتی تھی کہ میرے ابا نے مجھے اعلیٰ تعلیم دلوائی اور میرے پاس ایک باعزت سرکاری ملازمت تھی۔ اگر یہ نوکری نہ ہوتی تو مجھے اس جیسے شخص کے سامنے ایک ایک پیسے کے لیے ہاتھ پھیلانا پڑتا۔ جب بھی میں اپنی ساس سے فیصل کی رنگ رلیوں کا ذکر کرتی تو وہ بجائے اپنے بیٹے کو سمجھانے کے مجھے ہی صبر کی تلقین کیا کرتی تھی۔ انہیں لگتا تھا کہ مجھ میں صبر نہیں ہے اور عورتیں ہی، ان کا کہنا تھا کہ عورت ہی اپنا گھر بساتی ہے۔ ہم نے بھی اپنے دور میں بہت سے دکھ جھیلے ہیں۔ تمہارے سسر بھی بہت غصے والے تھے۔ تمہارے سسر اللہ جنت نصیب کرے بڑے غصے والے تھے۔ کئی بار مجھ پر ہاتھ اٹھایا تھا، مگر میں نے خاموشی سے سب برداشت کیا، کیونکہ مرد تو ہوتا ہی ایسے ہے۔ مجھے ان کی باتوں پر بے حد دکھ ہوتا تھا کہ اگر ان کی کوئی بیٹی ہوتی اور وہ اس طرح اپنا دکھ بیان کرتی تو کیا وہ یہی کہتی؟ وہ ایک ماں اور ایک عورت ہو کر اپنے بیٹے کی غلطیوں پر پردہ ڈال رہی تھی اور اسے روکنے کی بجائے مجھے گھٹ گھٹ کر جینے کا مشورہ دیتی تھی۔ ایک صبح جب میں کچن میں ناشتہ تیار کر رہی تھی کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ میری ساس نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو سامنے ایک جدید لباس میں ملبوس لڑکی تھی۔ فیصل ابھی تک سو رہا تھا۔ وہ لڑکی کسی روک ٹوک کے بغیر سنبھالتی ہوئی دھاڑتی ہوئی اندر آ گئی۔
کمرے میں آ گئی اور غصے میں پوچھنے لگی کہ فیصل کہاں ہے۔ میری ساس اسے دیکھ کر گھبرا گئی، میں بھی پریشان ہو گئی۔ میری ساس نے گھبرا کر اسے روکنے کی کوشش کی اور جھوٹ بھی بولا کہ وہ گھر پر نہیں ہے، مگر وہ لڑکی بضد تھی کہ وہ یہیں چھپا بیٹھا ہے۔ وہ کسی کی سننے والی نہیں تھی۔ اس نے چلا کر کہا کہ اسے باہر نکالیں۔ کیا لگتا ہے کہ مجھے استعمال کر کے چھوڑ دے گا؟ اسے اب مجھ سے نکاح کرنا پڑے گا، اور ورنہ میں اس کی جان لے لوں گی۔ میں نے پولیس باہر کھڑی کر رکھی ہے۔ اس نے میرا جتنا پیسہ اڑایا ہے، میرے پاس ایک ایک پائی کا ثبوت موجود ہے۔ وہ 2-4 دن میرے ساتھ دوستی رکھ کے کسی اور کی طرف نہیں بڑھ سکتا۔ اسے مجھ سے نکاح ہر حال میں کرنا پڑے گا۔ شور کی آواز سن کر فیصل ہڑبڑا کر کمرے سے باہر آیا تھا۔ جیسے ہی اس کی نظر اس لڑکی پر پڑی تو اس کے چہرے کی رنگت اڑ گئی اور وہ خوفزدہ ہو گیا تھا۔ اس نے شروع میں اپنی پرانی عادت کے مطابق تھوڑی گنڈا گردی دکھانے اور اسے ڈرانے کی کوشش کی، مگر وہ لڑکی بہت تیز اور بااثر لگ رہی تھی۔ وہ اسے بازو سے پکڑ کر زبردستی اپنے ساتھ باہر لے گئی۔ میری ساس کی تو جان نکل گئی۔ وہ اب پریشانی میں ادھر ادھر گھوم رہی تھی۔ وہ پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر چکر کاٹ رہی تھی کہ پتہ نہیں وہ عورت ان کے اکلوتے بیٹے کو کہاں لے گئی ہے۔ میں کچن میں کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ میں نے کسی بھی بات یا کسی چیز میں حصہ نہیں لیا، خاموشی سے پیچھے کھڑی رہی۔ سچ بات تو یہ تھی کہ میرے دل کو ایک عجیب سا سکون ہوا تھا کہ چلو کوئی تو ایسا ملا جو اس شخص کو اس کی زبان میں سکھا رہا ہے۔ ہو سکتا ہے اس حادثے کے بعد میرے شوہر کو عقل آ جائے۔ میری ساس بار بار دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی اور ان کی ممتا پریشانی میں ڈھل چکی تھی۔ میں نے ان کی بے چینی دیکھ کر ان کی طرح طنزیہ لہجہ استعمال کیا۔ میں نے کہا، اماں آپ اتنی فکر کیوں کرتی ہیں؟ ابھی تو آپ کہہ رہی تھی کہ مردوں کے لیے دل لگی کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ وہ عورت ہے، وہ اس کے ساتھ ایسا کچھ نہیں کرے گی کہ اس کی عزت پہ حرف آئے۔ بچہ ہی تو ہے آپ کا، نکاح ہی کرے گا نا، اور کیا کرے گا؟ اور مرد کے لیے تو 4 شادیاں جائز ہیں۔ اتنا تو حق بنتا ہے مرد کو۔ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے، آپ کا بیٹا باقاعدہ ذمہ داری اٹھانے جا رہا ہے۔ میری ساس کو اچھی طرح اندازہ ہو گیا تھا کہ میں انہی کے الفاظ ان کو واپس لوٹا رہی ہوں۔ انہوں نے غصے اور شرمندگی کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ مجھے گھور کر دیکھا اور بغیر کوئی جواب دیے پیر پٹکتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ اور اب مجھے یقین ہو چکا تھا کہ قدرت کا انصاف حرکت میں آ چکا ہے، اور اب فیصل کو اپنی کرنی کا پھل ضرور ملے گا۔ اگر وہ لڑکی اچھی بھی نکل آئی تو وہ اسے اپنے ساتھ نکاح پر مجبور کر دے گی۔ اس واقعے کے چند گھنٹوں بعد جب فیصل گھر آیا، لیکن اس کی حالت بدلی ہوئی تھی۔ وہ لڑکی اسے پولیس اسٹیشن لے گئی، جہاں فیصل کو اپنی جان چھڑانے کے لیے نہ صرف اس کے تمام مطالبات ماننے پڑے بلکہ اسے بھاری رقم کا ہرجانہ بھی بھرنا پڑا تھا، جو اس نے زمین بیچ کر ادا کیا تھا۔ میری ساس جو اب تک خاموش تماشائی بنی ہوئی تھی، اب بیٹے کی بربادی دیکھ کر دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ مگر اب پچھتانے سے کیا ہوتا ہے؟ فیصل کی اس ذلت نے اسے مزید چڑچڑا اور بدتمیز بنا دیا تھا۔ اب وہ اکثر گھر سے غائب رہنے لگا، اور جو تھوڑا بہت مال و دولت بچا تھا وہ بھی جوئے اور نشے کی نظر ہونے لگا۔ میں نے جب اپنی ساس کو اس کی پرانی باتیں یاد دلائیں کہ مردوں کو تھوڑی بہت دل لگی کرنی پڑتی ہے، تو وہ شرمندگی سے نظریں جھکانے کے علاوہ کچھ نہ کر سکی۔ ایک وقت تھا کہ جب بیٹے کو اپنی ماں کو اپنے بیٹے کی سائیڈ نہیں لینی چاہیے، اسے سمجھانا چاہیے تھا۔ کچھ دیر کے بعد جب میری بیٹی کی ولادت ہوئی تو مجھے لگا کہ شاید اب فیصل کے دل میں اپنی اولاد کے لیے کوئی نہ کوئی نرم گوشہ ضرور بنے گا، مگر وہاں تو اپنی ہی انا کی جنگ جل رہی تھی۔ اس نے اسپتال آ کر اپنی بیٹی کا چہرہ تک نہیں دیکھا، بلکہ اس نے مجھ سے میری زچگی کے لیے جمع کی گئی رقم کا مطالبہ کر دیا۔
ताकि वो अपने कर्ज उतार सके। उस दिन हॉस्पिटल के बेड पर लेटे हुए जब मैंने अपनी नन्ही कली को देखा था तो मेरे अंदर की ममता जाग उठी थी और मैंने अहद किया था कि मैं अपनी बेटी को इस जहरीले माहौल में परवान नहीं चढ़ने दूंगी। मुझे एहसास हुआ कि अगर मैंने अब भी सब्र का दामन थामे रखा तो ये सब्र नहीं बल्कि अपनी जान पर जुल्म बन जाएगा। ऐसा जुल्म जिसे के खिलाफ आप आवाज उठा सकते हो, खुद पर होने देना अपनी जान पर जुल्म के बराबर है। मेरा अल्लाह भी जुल्म सहने वालों को पसंद नहीं करता। जब मैं घर में वापस आई तो मैंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला किया। मैंने अपने अब्बा को फोन किया और तमाम सूरत हाल से आगाह कर दिया। मैंने उनसे कहा कि अब्बा, आपने मुझे तालीम देकर अपने पाँव पर खड़ा किया है। अब मुझे इस दलदल से निकालें। मैं इस दलदल से नहीं निकल पा रही। अब्बा, जो अब तक मेरी खामोशी को मेरी खुशी समझ रहे थे, मेरी आवाज सुनकर फूट फूट कर रो दिए और अगले ही दिन वो मेरे घर पहुंच गए। मेरे कजनों के साथ वो मेरे घर पहुंच गए। फैसल ने वहां भी बदतमीजी करने की कोशिश की और मेरे अब्बा को नीचा दिखाना चाहा, लेकिन इस बार मैं खामोश नहीं रही। मैंने फैसल की आंखों में आंखें डालकर उसे बताया था कि मैं एक कमजोर औरत नहीं बल्कि एक खुद मुख्तार टीचर हूँ जो अपना दर्द और अपनी बेटी का बोझ उठा सकती है। मैंने अपनी सास से कहा था कि आपका बच्चा नादान है, अब खुद अपने अंजाम को पहुंच गया, और मैं अपना सामान उठाकर बेटी को गोद लिए इस घर से हमेशा के लिए निकल आई थी। और आज उस वाक़े को पूरे 2 साल बीत गए हैं। मैंने फैसल से खुला ले ली थी। मैंने फैसल से खुला ले ली और अब मैं अपने मायके में अपनी बेटी के नूर के साथ एक नहायत कामयाब और पुरसकून जिंदगी गुजार रही हूँ। मैंने मुलाजमत तर्क कर डाली है और अब मैं एक बड़े स्कूल की मैंने अपनी मुलाजमत में तरक्की पा ली है और अब मैं एक बड़े स्कूल की हेडमिस्ट्रेस हूँ। फैसल का अंजाम वही हुआ जो ऐसे लोगों का होता है। उसकी तमाम जायदाद बिक गई और वो अब सड़कों पर ठोकरें खाता फिर रहा है। सुना है कि मेरी सास भी अब बीमारी की हालत में उसे कोसती रहती है, उसे मना करती है, मगर अब कोई फायदा नहीं। जब मैं अपनी बेटी को खेलते हुए देखती हूँ तो अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि उसने बर वक्त सही फैसला करने की हिम्मत दी। अगर मेरे पास उस वक्त हिम्मत हौसला ना होता तो जाने आज क्या होता। मेरी कहानी से उन तमाम औरतों के लिए मिसाल है जो खामोशी से जुल्म सहती हैं। याद रखें कि तालीम वो जेवर है जो आपको माशरे की ठोकरों से बचाता है, जो आपको माशरे की ठोकरों से बचाता है और आपको जीने का हौसला देता है। स्टोरी अगर आपको अच्छी लगे तो आपने लाइक करना है, कमेंट में जरूर बताना है और प्लीज चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। खुश रहिए, आबाद रहिए।